मक़ाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मौलाना इकराम, अल्लाह ताला कुरान मजीद में बहुत सारे जगह अपने नेक और सालिह बंदों का जिक्र फरमाया और उन नेक और सालिह बंदों की दो सिफ़ात भी जो आयत मुबारका की तिलावत का शर्फ हासिल किया गया है, उसमें दो सिफ़ात का बयान किया गया। एक व अम्मा मन खाफ, यानी जो अपने रब के सामने खड़े होने से डरे, मन खाफ मक़ाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा, और जो अपने रब के सामने खड़े होने से डरे और अपने नफ्स को ख्वाहिशात नफ्सानी से रोके। तो उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, उनके लिए जन्नत मावा है। तो गोया कि जन्नत एक बहुत अज़ीम चीज़ है, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। उसमें जो जाने वाला है उसके लिए दो शर्तें हैं, एक तो ख्वाहिशात नफ्स को काबू में रखना और दूसरा अल्लाह का डर अपने दिल में रखना, अल्लाह का खौफ अपने दिल में रखना। और ये दोनों चीज़ें जो हमसे बहुत दूर है या उन दोनों चीज़ों से हम दूर हैं, लेकिन अल्लाह वालों में वो कामिल नज़र आती है। गोया कि ऐसा नज़र आता है कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की शान बयान फरमा रहा है कि अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं उन्हें वो ये दो कामों से जो सो मुस्तफ़ीज़ रहते हैं। ये दो काम वो करते हैं, एक तो अल्लाह के सामने खड़े होने से पहले तो हम जो अल्लाह वालों का जिक्र करते हैं, उन अल्लाह वालों में पीर शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्हें गौसे आज़म दस्तगीर से भी जाना जाता है, और जो सुल्तानुल औलिया है उनके बारे में कहा जाता है कि वो अल्लाह का डर अपने दिल में ऐसा रखते थे कि अल्लाह के डर से वो बेहोश हो जाते, अल्लाह के डर से वो ऐसा खौफ खाते कि गोया के बाद औक़ात अल्लाह के डर से वजद में आते, बेहोश हो जाते, तो लोग ये समझते कि शायद उनका इंतकाल हुआ और उन्हें गुस्ल देने के लिए तख्त पर ले जाते, उसके बाद फिर होश में आ जाते। इतना डर, ये कब का मामला है? बचपन का मामला है। सिर्फ उन्हीं का मामला नहीं, बल्कि उनका मामला नहीं, बल्कि वो तो अल्लाह का खौफ अपने दिल में रखने के मुकाम पर इतने ऊंचे मुकाम पर हो गए थे कि जब वो वाज़ और नसीहत करते तो गोया के कोई उसमें लोगों की हमदर्दी या लोगों के लिए मोहब्बत की बात ऐसा नहीं, बल्कि अल्लाह का खौफ दिलाते। कहते हैं कि जब वो उनकी मजलिस कायम होती तो उनकी मजलिस कम व पेश 70,000 मजमुए की होती। पीराने पीर शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला की मजलिस कम व पेश 70,000 लोगों का मजमुआ होता पहले का। और फिर आपका मामला क्या है कि जिस दर्स में आप सुनने जाते थे, जिस मुकाम पर दर्स होता, जहाँ पर आप सुनने जाते थे, वहीं के आप फिर दर्स देने वाले हो गए। ये आपकी शान है कि एक मुकाम पर आप एक बुज़ुर्ग थे अबू सईद मखज़ूमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, उनका वाज़ सुनने के लिए जाते थे। अल्लाह ताला ने ऐसा मुकाम अता फरमाया कि वो बुज़ुर्ग के बाद फिर उस मुकाम पर बैठकर पीर शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला वाज़ करने लगे। उसके बाद मामला ये हुआ कि उस मुकाम जो वहाँ पर जो लोग आते थे वो जगह बस नहीं हो रही थी। उसके बाद फिर आखिर में बड़ी जामिया मस्जिद के बाद ईदगाह में जो सो आपकी मजलिस कायम होने लगी। तो कहते हैं कि जब मजलिस में आप बयान करते तो इस तरह लोगों को अल्लाह से डराते, इस तरह लोगों को अल्लाह से डराते कि लोगों की आंखों से आंसू जारी हो जाते, बास लोग बेहोश हो जाते और बास लोगों के जनाजे निकल जाते, बास लोगों का इंतकाल हो जाता अल्लाह के खौफ, कि इस तरह खौफ दिलाते। तो गोया कि अल्लाह का खौफ का मामला क्या होता है? अल्लाह का खौफ का मामला ये होता है कि पहले जो डरता है उसको ही मालूम है कि डर क्या चीज़ है और सामने वाले को वो एहसास दिलाता है। तो गौर कीजिए कि एक रिवायतों में आता है, आपकी करामतों में से ये भी एक करामत कहते हैं कि एक मजलिस का मामला ये था कि जब आपने एक मजलिस में तकरीर की, अपना बयान किया, तो आपकी मजलिस कम व बेश 2 घंटे 3 घंटे की होती थी। 2 घंटे 3 घंटे आप तकरीर करते, तो कहते हैं कि वो 2 घंटे 3 घंटे की तकरीर के बाद इस अंदाज से आपने लोगों को अल्लाह से डराया, इस अंदाज से लोगों को अल्लाह से डराया कि जब मजलिस ख़त्म हुई तो कहते हैं कि 70 जनाजे उस मजलिस में से निकले। 70 लोगों का इंतकाल सिर्फ इस वजह से हो गया था कि आप अल्लाह से उनको डराए। और वो अल्लाह का डर कब बैठता है दिल में? अल्लाह का डर कब बैठता है? कहते हैं कि गैरुल्लाह का डर जब निकल जाता है तो अल्लाह का डर बैठता है।
غیر اللہ کا ڈر نکل جاتا ہے تو اللہ کا ڈر بیٹھتا ہے. وہ غیر اللہ کا ڈر پیران پیر نے کیسے نکالا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ آپ کے زمانے کا ایک بادشاہ تھا جو پیران پیر اسے پسند نہیں فرماتے. پیران پیر اسے پسند نہیں فرماتے تھے، اس سے ناراض ہوتے، اس کے معاملات کیسے تھے، اس کے حالت کیسے تھے. تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ ایک ہرے بھرے درخت کے سامنے ٹھہرے، ہرے بھرے درخت کے سامنے ٹھہر کر اس درخت کو مخاطب ہو کر کہے کہ اے درخت تو سدھر جا، تو اپنے معاملات سدھار لے، تو اپنے ساتھ صحیح معاملہ کر، تو اپنے اپنوں کے ساتھ صحیح معاملہ کر، ورنہ میں تیری گردن اڑا دوں گا اور تجھے ختم کر دوں گا. آپ لوگ دیکھ رہے تھے، آپ درخت سے جب یہ بات کہیں تو سننے والوں نے سنا، سن کر جو ہے سو ظاہر سی بات ہے پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی معاملہ کوئی معمولی نہیں ہوتا تھا، ہر چیز عجیب ہوتی تھی. جب لوگوں نے یہ بات دیکھی تو فوراً ایک سے دوسرے کو بات شہر میں پھیل گئی. شہر میں پھیلتے پھیلتے بادشاہ تک بات پہنچ گئی. بادشاہ تک بات پہنچ گئی کہ بادشاہ کے سامنے بات رہی کہ پیران پیر ایک درخت کو مخاطب ہو کر یہ کہہ رہے ہیں. تو بادشاہ نے کہا کہ یہ پیران پیر درخت تو نہیں بلکہ یہ میرے کو نصیحت کر رہے ہیں، یہ نصیحت مجھ کو کر رہے ہیں کہ اگر تو سدھر جا نہیں تو تیری گردن اڑا دی جائے گی. ہے کون؟ ایک اللہ کے ولی ہے اور درخت کو مخاطب کر رہے ہیں اور بادشاہ سمجھ رہا ہے کہ یہ مجھ کو نصیحت کر رہے ہیں. یعنی آپ کا پاور اور آپ کی طاقت یہ تھی کہ اگر آپ چاہیں تو بادشاہ کو ختم کر دیں، بادشاہ کو ختم کر دیں. تو کہتے ہیں کہ وہ بادشاہ اپنے ایک بہت چالاک ہوشیار وزیر کو آپ کے پاس بھیجا، ہوشیار وزیر کو آپ کے پاس بھیجا کہ جا کر جو ہے سو معاملہ طے کرے، اور جو یہ اب میرے ساتھ جو معاملہ کرنے والے ہیں، میری گردن اڑانے والے ہیں، ان سے کہہ دے کہ معذرت چاہتا ہوں، آپ ایسا کام مت کریں. یعنی وہ بادشاہ وقت ہے، فوج ہے اس کے پاس، اور جیسے تمام سلطنت اس کے ہاتھ میں، لیکن پھر اس کو اس بات کا یقین ہے کہ اگر یہ چاہ رہے ہیں تو پھر یہ کام کر سکتے ہیں، یہ چاہ رہے ہیں تو کر سکتے ہیں. جبکہ فوج ہے، وہ اگر وہ ظاہری طور پہ دیکھے تو فوج کو جو ہے بھجا بھی سکتا تھا، نہیں، اس نے اس بات کو مان لیا کہ اگر یہ کہہ رہے ہیں تو یہ کر ہی سکتے ہیں. بہرحال وہ جب وزیر آیا، وزیر پیران پیر کے سامنے آیا، آ کر بیٹھا تو کہتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتے وہ کسی سے نہیں ڈرتے، جو اللہ سے ڈرتے وہ کسی سے نہیں ڈرتے، اور پھر ان سے دنیا ڈرتی ہے. جو اللہ سے ڈرتے وہ کسی سے نہیں ڈرتے، ان سے دنیا ڈرتی ہے. تو کہتے ہیں کہ جو وزیر بہت چالاک، بہت ہوشیار، ہر ایک کو اپنے باتوں سے خاموش بٹھا دینے والا وہ چالاک وزیر جب آیا تو اس کی زبان حلق میں ہی میں اٹک گئی. پیران پیر کے رعب کو دیکھ کر، پیران پیر کے جلال کو دیکھ کر وہ جیسے اس کی آواز نہیں نکلی، جبکہ وہ بادشاہ کا کارندہ تھا، وہ ایک وزیر تھا، لیکن سامنے آ کر دیکھا تو خاموش ہو گیا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ پیران پیر نے اس کے ذریعے سے بادشاہ کو پھر نصیحت کی، اس کے ذریعے سے بادشاہ کو پھر نصیحت کی کہ تو باز آ جا، ورنہ تیرے بادشاہ کو کہہ دیں کہ باز آ جا، ورنہ پھر تیرے ساتھ برتاؤ الگ ہوگا. خیر اس کے بعد وہ چلا گیا، اپنی بات کہہ دیا. کہتے ہیں کہ اس بادشاہ کا دور ختم ہو گیا، اس بادشاہ کا دور ختم ہو گیا. اب اس کے بعد جب دوسرا بادشاہ آیا تو دوسرے بادشاہ کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو الفاظ جو کہتے ہیں وہ الفاظ گویا کہ فوج نہیں ہے لیکن فوج کا کام کرتی ہے، وہ الفاظ ہی ایک فوج ہے. تو فوراً وہ بادشاہ اپنے ساتھ 10 اشرفیوں کی تھیلیاں لے کر آ کر پیران پیر کے سامنے رکھا. پیران پیر کے سامنے رکھ کر کہا کہ میں یہ آپ کو ہدیہ دے رہا ہوں، آپ کو نہیں بلکہ آپ کے ذریعے سے آپ کے مریدین کو دے رہا ہوں. آپ اپنے ضرورت مند محتاج مریدوں کو یہ دے دیں تاکہ ان کی ضرورتیں پوری ہو جائیں. گویا کہ وہ دوستی بڑھانا چاہ رہا تھا، وہ دیکھ لیا تھا کہ پہلے بادشاہ کا انجام کیا ہو، وہ دیکھ رہا تھا. تو جیسے آپ نے بہت منع کیا، نہیں مجھے نہیں چاہیے. جب اس نے حد سے زیادہ کوشش کی پہنچانے کی تو کہتے ہیں کہ 2 تھیلیاں اس میں سے آپ نے اٹھائی، 2 تھیلیاں اشرفے کو اٹھا کر اس کو دبانے لگے تو کہتے ہیں کہ اس میں سے خون گرا، ان اشرفیوں میں سے خون نکلنا شروع ہو گیا. خون جب گر رہا تھا تو آپ نے کہا کہ اگر مجھے عوام کا خیال نہ ہوتا تو میں اس میں سے اتنا خون گراتا کہ یہ خون یہاں سے تیرے محل تک پہنچ جاتا اور تیرے محل کے، تیرے خاندان کے ہر شخص تک یہ خون پہنچ جاتا. یہ وہ خون ہے جو تو نے رعایت پر ظلم کر کے حاصل کیا. یہ اشرفیوں کے اندر ان مظلوم معصوم لوگوں کا خون ہے جن سے تو نے زبردستی چھینا ہے، چاہے ٹیکس کے نام پہ، چاہے جیسا بھی ہو، اور وہ ہمارے پاس تو لا رہا ہے. تو گویا کہ بتانے کی بات یہ ہے کہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا وہ ڈر اپنے پاس رکھتے تھے کہ جس کا اظہار لوگوں میں معلوم ہوتا تھا،
کہ جب آپ تقریر کرتے تو گویا کہ لوگ وجد میں آ جاتے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، بعض لوگوں کی روح قبض ہو جاتی، اور جب اللہ سے جو ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا. اسی لیے چاہے سامنے بادشاہ آیا یا بادشاہ کا وزیر آیا تو بھی آپ نے اپنے معاملے کو پیچھے جو کہا آپ نے ویسا کر اس کے حساب سے اس کو بتایا. اور پھر کہتے ہیں کہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تقریر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ نے علم حاصل کیا، آپ نے دینی علم بھی اور روحانی علم بھی حاصل کیا، ظاہری علم بھی باطنی دونوں علم آپ نے حاصل کیا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب آپ کو تقریر کرنے کا معاملہ تھا تو جیسو آپ کہتے ہیں کہ ہمت نہیں ہو رہی. جب ہمت نہیں ہو رہی تو آپ اللہ سے دعا کیے تو کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لا کر جیسو آپ کے منہ مبارک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب مبارک 7 مرتبہ ڈال کر کہا کہ اب جاؤ تقریر کرو. اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ جب مجلس میں چلے گئے اور جلسے گاہ میں آپ بیٹھے، جب مجلس شروع کرنے کا ہے پھر بھی ہمت نہیں ہوئی تو کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس وقت آئے اور 6 مرتبہ اپنا لعاب مبارک ڈال کر کہا کہ کہو. تو کہتے ہیں کہ وہ یہ دونوں کا اثر تھا کہ آپ اس طرح تقریر کرتے تھے، اس طرح آپ بیان کرتے تھے کہ لوگ اللہ کے خوف سے گویا کہ جو خوف سے جو خوف طاری ہوتا اس کی وجہ سے وہ رونے لگتے اور کپ کپی ان کو ہو جاتی. اور پھر پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی تقریر کا جو معاملہ آ رہا ہے تو بتانے کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے دور میں مائک ہے، ہمارے دور میں انٹرنیٹ وغیرہ ہے، ہر بات ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتی ہے، یہ تمام معاملات ہیں. لیکن پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا جو 70,000 کا مجموعہ ہوتا، کہتے ہیں کہ پہلا شخص جتنی آواز سنتا 70,000 آدمی بھی اتنی ہی آواز سنتا. اس آپ کے مجلس کی وہ کرامت تھی، آپ کی مجلس کی کرامت تھی. اور پھر کہتے ہیں کہ آپ ہفتے میں 3 مرتبہ درس دیتے، جمعہ، اتوار اور منگل، ہفتے میں 3 مرتبہ آپ درس دیتے. تو لوگ دور دور سے آتے تھے، لیکن ظاہر سی بات ہے 70,000 کا مجموعہ آنا اور دور دور سے آنا تو جو سو آنے والوں کے لیے دشواری تھی. تو ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ آپ نے اعلان کر دیا کہ جو شخص جہاں ہے وہیں پر ہمارے وقت پر ہم تصور میں لا لے کہ مجھے پیران پیر کی تقریر سننا ہے، مجھے پیران پیر کے مجلس میں شامل ہونا ہے. تو کہتے ہیں کہ بغداد میں اسے آنے کی ضرورت نہیں تھی، جہاں وہ رہتا وہیں پر جب وہ اس سے کنیکشن لگ جاتا، یعنی اپنا تصور اس طرف کر لیتا تو تمام تقریر وہ سن لیتا. کہتے ہیں کہ ایک بڑے بزرگ ہے جن کا نام مجھے یاد نہیں ہے، ایک بڑے بزرگ ہے، وہ کبھی بغداد تو نہیں آئے لیکن کہتے ہیں کہ ہر تقریر انہوں نے سنی. اور کہتے ہیں کہ ان کا معاملہ یہ تھا کہ جب بازار میں رہتے تو جیسے ہی وقت ہو جاتا تو بازار میں ہی ہاتھ باندھ کے نیچے منڈی کر کے ٹھہر جاتے، ہاتھ باندھتے نیچے منڈی کر کے ٹھہر جاتے. اب ان کے جیسے ان کو دیکھتے تو مجموعہ جو ہوتا جو پیران پیر کا درس سننے کا آرزومند تھا وہ بھی ان کے ساتھ ٹھہر جاتے تو تمام لوگوں کو وہ آواز آ جاتی. یہاں تک نہیں، اس میں پیران پیر کے مجلس کی شان کیا تھی؟ پیران پیر کی مجلس کی شان یہ تھی کہ علماء، مفتیان کرام، ظاہری علوم والے، باطنی علوم والے تو کون تھے اللہ بہتر جانتا ہے. کہتے ہیں کہ ایک واقعہ ہے جو انشاءاللہ پھر کبھی بتایا جائے گا کہ حضرت خضر علیہ السلام بھی آتے تھے. ایک واقعہ ہے تو جو ظاہری علم والے جو تھے علماء کرام، مفتیان کرام، وہ لکھ لیتے تھے، پیران پیر جو کہتے لکھ لیتے تھے. تو جو آپ کی مجلس میں رہتے وہ لوگ بھی لکھ لیتے تھے. اور جو بغداد کے باہر جو ایک روحانی جو کنیکشن تھا وہ کنیکشن سے جو لکھ لیتے تو بعد میں کہتے ہیں کہ جب بعد میں مجلس میں رہنے والا اور مجلس میں نہیں رہنے والا جو دونوں لکھ لیے، دونوں آ کر جب ایک دوسرے کا دیکھ لیتے تو برابر سبحان اللہ، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا، برابر ہوتا تھا. تو یہ پیران پیر کی شان ہے. اور کہتے ہیں کہ یہ تمام معاملات کی کرامتیں جو ہے یہ اللہ کا ڈر آپ کے دل میں ایسا اللہ کا ڈر آپ کے دل میں تھا کہ جس کا اظہار جب آپ کرتے تو آپ تو اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں وہ اللہ ہی بہتر جانتا، لیکن آپ جو قوم کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سامنے جو اظہار کرتے اللہ کو اس سے ڈراتے تو ان لوگوں کا یہ حال ہوتا کہ ان کے اوپر کپ کپی طاری ہو جاتی، بے ہوش ہو جاتے، بعض لوگوں کی روح قبض ہو جاتی. یہ پیران پیر کی شان تھی. اسی لیے آپ تمام اولیاء کے گردن پر آپ کا قدم ہے، جسے ہم تو مانتے ہیں، ہمارا ماننا نہ ماننا کوئی اہمیت نہیں رکھتا، لیکن بڑے بڑے اللہ والے اس وقت کے موجود تمام اللہ کے ولی اسے مانا ہے اور کہا ہے کہ پیران پیر کی وہ شان ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء میں
امام الانبیاء بنایا، ویسے ہی پیران پیر کو تمام اولیاء میں امام الاولیاء بنایا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.